अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो कल के रोज़ उनकी तरफ से बड़ा ऐलान जो सामने आया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से था और इसके साथ साथ 3 शख्सियात तहरीक इंसाफ की उनको आर्टिकल 6 और 17 के तहत ट्राई करने की बात की जा रही थी, लेकिन जो रिस्पॉन्स सिविल सोसाइटी की तरफ से आया और तजिया निगारों की तरफ से आया और अपने इत्तेहादी जो कि नून लीग की हुकूमत का हिस्सा है उनकी तरफ से आया, मालूम ये होता है कि शायद उसके बाद कहीं ना कहीं हुकूमत प्रेशर को सकम करती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी 3 रहनुमाओं ने जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ साहब का इसमें नाम शामिल है, इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब ने गुफ्तगू की, इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू की और इशारतन ये बात की कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, जो कि कल के मुकाबले में कदरे सॉफ्टर पोजीशन दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट है, जितने भी रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त बात कर रहे हैं वो ये है कि अदलिया के फ़ैसलों से हुकूमत नाखुश दिखाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कहा कि हमें यानी कि हुकूमत को अदलिया कमज़ोर ना समझे और ऐसे फ़ैसले ना दे जिससे हम पर प्रेशर एग्जर्ट हो। तो इससे समझ यही आती है कि जो फ़ैसले तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे ख़ासा इख्तलाफ है हुकूमत को और बिलखसूस जो नून लीग की टॉप टियर लीडरशिप है। अब देखना यह है कि एक तरफ महंगाई का तूफ़ान और दूसरी तरफ ये IMF से मुज़ाकरात जो पाकिस्तान के अभी मुकम्मल हुए हैं, इसके बाद अब हुकूमत का फ्यूचर क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आने के बाद जो पार्लिमान की अंडरस्टैंडिंग है उस पर क्या नून लीग प्रेशर फील कर रही है या फिर बैकडोर राब्ते तहरीक इंसाफ से जो हो रहे हैं उस पर यह प्रेशर है जिसका रिस्पॉन्स है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि जिस कदर प्रेशर में हुकूमत दिखाई दे रही है और जितनी तनकीद हुकूमत इन्वाइट कर रही है, आर यू फीलिंग रिलीव्ड दीज डेज फॉर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ PMLN? एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मैं इनफैक्ट हामिद मीर इज़ अ विटनेस वे बैक इन अक्टूबर लास्ट ईयर। मुझे प्रोग्राम में बुलाया था उनके प्रोड्यूसर ने, तो मैंने हामिद मीर से ये कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं जाके डिफेंड कैसे करूं, तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दें। एक के बाद दूसरी चीज़, एक के बाद दूसरी गलती करना और ऐसे महसूस करना कि 2-2.25 साल में जितने भी स्टेप्स उठाए हैं PMLN ने पॉलिटिकली या लीगली या जो भी आप कह लें या पकड़ धकड़ के हवाले से PTI को, वो कोई भी काम नहीं किया। नन ऑफ देम हैज़ वर्कड। बल्कि हर दफ़ा हर इवेंट के बाद, हर एफर्ट के बाद PTI गेट्स मोर पॉपुलर, जिस तरह से नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है, और ख़ास तौर पर फिर कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जब ये फ्राइडे को फैसला आया रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो उससे शायद ऐसा महसूस हुआ कि द पार्टी हैज़ डिसाइडेड कि जी अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। और वो कुछ और, वो जो अता तारड़ साहब ने जो अनाउंस किया कि जी बैन लगाने की बात की, हालांकि अगेन चाहे वो बैन लगाने की बात हो, लेकिन वो जितनी बड़ी बात होती है उतने ज़्यादा इंटरनल डिबेट और सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके ये चीज़ बाहर आनी चाहिए थी। अभी आपने रिएक्शन भी देख लिया और ख़ुद इसहाक डार साहब ने, अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये कह रहे थे अभी फैसला ही नहीं हुआ और जब फैसला होगा वो डैट इज़ टू ईज द रिएक्शन फ्रॉम पीपल्स पार्टी और या दूसरे जो इत्तेहादी हैं। एंड राइटली सो, पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है वो है भी बिल्कुल सही कि आप इतना बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट वेदर इट्स PTI और एनी अदर पार्टी, बट आप इतना बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की एक ब्लैक हिस्ट्री जिसको आप कहना चाहिए, उसमें उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब हमारी तारीख में ऐसा हुआ है कि बैन लगाया गया पार्टीज पर, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कोई इतनी ज़्यादा नहीं रही। जमात इस्लामी पर लगा, फिर नेशनल अवामी पार्टी पर लगा, कम्युनिस्ट पार्टी पे, तो आई थिंक जी कम्युनिस्ट पार्टी पर, सो आई थिंक डिलीवरी नहीं हो रही है। एक तो इकोनॉमिक डिलीवरी नहीं हो रही है, हुकूमत में बैठे हुए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑल ऑफ दैट ऑब्वियसली इज पुटिंग प्रेशर ऑन द पार्टी। और यस, आई फील अ रिलीव्ड पर्सन। ज़ुबैर साहब, ये जो फ़ैसला है तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के हवाले से या फिर जो आर्टिकल 6 पे ट्राई करने की बात की जा रही है PTI की 3 शख्सियात को, आपको क्या लगता है, बिकॉज यू हैव बीन इनटू द पार्टी,
یہ کس کا برین چائلڈ ہوگا؟ ایک روز پہلے مری میں ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں پارٹی کے سینئر ممبرز کی، نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا آئیڈیا ہے یا پھر فرسٹریشن کے بعد کوئی چوائس بچی نہیں تھی، عدالتوں سے رستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پی ٹی آئی کے لیے، سو دے ہیڈ ٹو ڈو دس؟ میں نہیں سوچ سکتا، اور میرا خیال ہے ایون فار این آؤٹ سائڈر لائک یو، میں تو ان سائڈ ویو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نواز شریف نے کہا ہوگا کہ تاڑا جاؤ اور آج ہی کرو پریس کانفرنس. یہ فیصلہ ضرور ان کی مرضی سے ہوا ہوگا کہ لیٹس گو اہیڈ ود دی ریکویسٹ ٹو سپریم کورٹ کے بین کیا لگایا جائے، بٹ اس کے خط و خال کیا ہوں گے، کیسے موو کرنا ہے، کیسے پبلک کو آن بورڈ لینا ہے، کیسے اسٹیک ہولڈرز کو، وہ میں نہیں کہہ سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر. بٹ یہ دس از اے ٹرو ریفلیکشن. ایک تو دا ہاکش ایلیمنٹس جو ہیں ہمارے جو ارد گرد زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں جو کہ سین ایڈوائز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. فی الوقت یہ ہاکش ایلیمنٹس کون سے ہیں مسلم لیگ نواز میں؟ لیکن اگر 25 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں سے 22 کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور 3 لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید کوئی سین ایڈوائز دینے کی کوشش کرتے، تو وہ ان کو دے آر شاؤٹڈ ڈاؤن. یار آپ ڈر گئے ہیں، مطلب دس از دا فرسٹ کوشچن جو پوچھا جائے گا. میرا خیال ہے ہاکش ایلیمنٹس پہلے تو وہ شہباز شریف نہیں سمجھے جاتے تھے ہاکس میں، بیکاز وہ ہمیشہ ریکنسلیشن کی طرف اور بات چیت کے ذریعے مفاہمت کے وہ تھے سپورٹر ہمیشہ سے، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو ہی واز آلویز نون ایز سم ون. اور ایون پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کے پیک پر جب پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم نہیں ریزائن کریں گے، تو اس وقت مریم نواز نے اس میٹنگ میں بڑا ایک خراب مارچ 2021 کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ اس وقت مریم نواز اوبویسلی واز لیڈنگ دی مزاحمتی گروپ ہیئر. اور پھر وہ ریلیز ہو کے جب شہباز شریف آئے تھے تو دین ہی گاٹ پیپلز پارٹی بیک، ادروائز تو ان کو نوٹس بھی دے دیا تھا پی ڈی ایم سے نکالنے کے لیے. تو ہاکش میرا خیال ہے تقریباً اب جو ارد گرد جتنے نظر آتے ہیں میرا خیال ہے وہ ہاکش ہی ہیں. تو اس پر اسحاق ڈار صاحب نے آج تاثر تو یہی دیا کہ شاید کوئی ایک قدم واپس لیا ہے انہوں نے، جب انہوں نے کہا کہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہم یہ بات کریں گے. اب ڈار صاحب تو ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے ریپرزینٹیٹیو سمجھے جاتے ہیں سسٹم کے اندر. اف ہی از ٹیکن اے اسٹیپ بیک، ڈز دیٹ مین کہ نواز شریف صاحب کی ٹون میں یا تھنکنگ میں کوئی سافٹ سٹانس پیدا ہو گیا ہے، یا پھر وہ آن بورڈ اس طرح سے تھے ہی نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے نہیں، آن بورڈ تو ہوں گے. عطا تاڑ کبھی ایسا اتنی بڑی بات جا کے کرے گا ہی نہیں. بٹ میں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ عطا تاڑ جاؤ اور اناؤنس کر دو اور اتنا کمپلیٹ اناؤنس کر دو اور کیا کیا ریزنز ہیں ایوری تھنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چلتے ہیں. یہ ضرور ہوا ہوگا کہ وہ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں، اگر آپ نن ہاکش کی مثال کے طور پر سعد رفیق ہیں، آئی ایم شیور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر دا وے اٹ واز اناؤنس، وہ اور بھی ان سینئر ایلیمنٹس نے کہا ہوگا بھائی اب کر کیا رہے یار، ہمارے سے بھی نہیں مشورہ کیا، میں لاہور میں بیٹھا تھا یا کراچی میں، وہ جو بھی ہے، تو مطلب کم سے کم مشورہ تو کر لیں. اور پھر اس کی سکسیس دیکھیں نا، کوئی بھی چیز آپ اناؤنس کرتے ہیں مکمل، تو اس کی سکسیس کبھی تو آپ کرتے نا کہ واٹ اف اٹ بیک فائرز. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہماری ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور اب ہم جس میں ایک صرف 8 ممبر نہیں 11 ممبر نے کہا پی ٹی آئی واز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ریمینز اے پولیٹیکل پارٹی. وہ ایک بڑی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، اور انہی ججز کے پاس وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈکلیئر کریں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، آپ ایک دہشت گرد جماعت ہیں، دیئر فور آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کا. ایک طرف وہ ریزرو سیٹس ان کو دے رہے ہیں ججز، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ممبرز ہیں وہ بھی اپنی سیٹیں کھو بیٹھیں. تو وہ بھی تو ایک کیلکولیشن. اب واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ دا پارٹیز ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکسیسفل نہیں ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ جولائی کی 15 سے آلریڈی ہو چکا ہے، سپریم کورٹ سمر اس میں بریک میں چلی گئی ہے، کچھ ججز موجود ہوں گے لیکن زیادہ تر ججز نہیں ہوں گے. سو اتنا بڑا پٹیشن لے کے اگر حکومت جائے گی تو وہ اس کا فیصلہ تو نہیں اس چھٹیوں میں ہو جائے گا. پھر وہ سپٹمبر 10 کو کھلے گا سپریم کورٹ، اور سپٹمبر کے اینڈ میں میرا خیال ہے قاضی فائز کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے.
تو وہ ساری کیلکولیشن آپ کرتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں, بٹ اس کے لیے وہ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن ان کو اگر دبا دیا جائے کہ نہیں جی نہیں ابھی جائیں اور یہ کریں, اور وہ میرا خیال ہے کیلکولیشن بھی ایسی ہوگی کہ جی کیا ہوگا, وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو ہم ڈائریکٹلی ایکیوز کر دیں گے سپریم کورٹ کو, دیکھیں جی یہ ایک کے بعد دوسرا کیس, یہ چاہتے ہی نہیں, اب ہم کیسے حکومت کریں, ہم کیسے ڈیلیوری کریں, اکنامک مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جب آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آپ کے خلاف ہو, مطلب دیٹ از دا نیریٹو. نہیں یہ جو ساری اپوزیشن پی ایم ایل این کر رہی ہے یہ اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے یا پھر سپریم کورٹ سے پریشرائزڈ ہیں؟ کیونکہ آج بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا عدالتیں اپنا احترام خود کروائیں اور سیاستدانوں کو کمزور نہ سمجھیں, حکومت کو پریشرائز نہ کریں. تو یہ سپریم کورٹ کے اگینسٹ ایک ٹیکٹک ہے پی ٹی آئی کو بین کرنا, یا اٹ سیلف صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہیٹریڈ ہے؟ نہیں ہے تو صرف پی ٹی آئی کے, ٹارگٹ از پی ٹی آئی. سپریم کورٹ کیوں ٹارگٹ ہوگا؟ سپریم کورٹ اگر وہ سپریم کورٹ گوز الانگ, یہی سپریم کورٹ تھی نا جس نے بلے کا نشان واپس لیا تھا, تو اس وقت تو خواجہ آصف اور جتنے بھی لیڈرز تھے دے ور ویری ہیپی, مطلب سیلیبریشنز تھیں اور خوشیاں تھیں کہ جی اس کی وجہ سے اب تو مقابلہ ہی نہیں ہوگا فیبری کے الیکشن میں. دیٹ از واٹ دا تھاٹ واز. تو سپریم کورٹ نے وہ ٹارگٹ نہیں ہے, ٹارگٹ پی ٹی آئی ہے جو ان کا حریف ہے, اور اس حساب سے تو سمجھ بھی آنے والی بات ہے. سارا مارکا آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ پنجاب میں ہوتا ہے, اور پنجاب میں جو بھی ہو ایور ونس پنجاب از ایبل ٹو فارم دا گورنمنٹ ان اسلام آباد. اب اگر اس میں دیکھیں کہ پی ایم ایل این کا جو ایک حریف ہے وہ صرف پی ٹی آئی ہے, اس حوالے سے اگر پی ٹی آئی کو وہ فارغ کر دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 15-20 ایئرس تو پھر یہ لگے گا نا کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے وزیر اعظم آپ کا اپنا شہباز شریف کے بعد مریم نواز بنے گی یا جو بھی بنے گا, یا حمزہ شہباز اس کے بعد بنیں گے اینڈ سو آن. سو ایٹ لیسٹ دا فیلڈ ول بی اوپن and there will be no competition. زبیر صاحب آپ بالکل آپ جب بھی پی ایم ایل این کے جو کمپرومائزز ہیں ان کی کہانی سناتے ہیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دو گروپ تھے. آپ نے ابھی بھی کہا کہ ایک مزاحمتی گروپ تھا, ایک مفاہمتی گروپ تھا. بہت سے لوگ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف آپٹکس ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. تو ایسا تو نہیں کہ آپ کا اپنا انالیسس فالٹی تھا, کیونکہ یہ تو وہ آرگنائزیشن ہے جو کبھی بھی اتنے سپلٹ میں نہیں آئی جس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اس کو. اب میرا خیال ہے پھر میری ریڈنگ بہت ہی خراب ہوگی کہ جی دن میں سمجھا ہی نہیں پارٹی کو اتنے سال تک, کیونکہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں ہمیشہ سے, اور میں یہ کسی برائی میں یا اچھائی میں بات نہیں کرتا, جو حقیقت ہے اس میں بات کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب جو انہوں نے میرے سامنے 20-20, 25-25 لوگوں کے سامنے, کیونکہ جب یہ ہم اپوزیشن میں تھے 2018 سے 2021 کے اینڈ تک, جب بھی شہباز شریف صاحب باہر تھے, 2 دفعہ جیل گئے تھے, بٹ جب بھی باہر تھے تو میٹنگز وغیرہ ظاہر ہے وہی چیئر کرتے تھے, وہی بلاتے تھے. ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, اور ایٹ لیسٹ آن 3-4 اوکیزنس تو بہت ہی ایک ایموشنل قسم کی ان کی طرف سے ایک ساری پارٹی کو, بیکاز وہاں ادھر ہاکس بھی بیٹھے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مزاحمتی, جاوید لطیف یا پرویز رشید یا میرے جیسے لوگ جو کہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو تو پہلے انہوں نے 2018 میں بھی کہا تھا, آپ تو کہہ رہے تھے کابینہ بھی ان کے نام پہ آ جائیں گے. لیکن وہ جینوئنلی وہ ہمیشہ مینٹین کرتے تھے کہ اگر ان کی پالیسی فالو کی جاتی تو 99 میں ملٹری کو بھی نہ ہوتا, 2014 کا شاید دھرنا بھی نہ ہوتا, اور سرٹنلی جو ہوا اکھاڑ پچھاڑ ہوا پارٹی کے ساتھ, پناما, ڈان لیگز, ڈسکوالیفیکیشن اینڈ آل آف دوز تھنگ, اینڈ فائنلی دا 2018 کا الیکشن. تو ہی فیلٹ کہ جی مزاحمت آپ نہیں کر سکتے. ایک تو یو کانٹ فائٹ دیم فزیکلی, دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور ہمیں اس وقت ہماری ڈیموکریسی, ان کا موقف, میں اپنا موقف نہیں کہا, ان کا موقف ہمیشہ سے رہا, اور جو انہوں نے ڈسپلے کیا نا پچھلے 2 سال میں, مطلب اس میں کوئی وہ نیا تو نہیں, کوئی حیران ہوا کہ شہباز شریف کیوں ایسے ایکٹ کر رہے ہیں. یہ تو وہ پارٹی نہیں ہے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی, بٹ ہی سیڈ نو, ووٹ کو عزت دو کین بی بریڈ فار اے وائل اور ایٹ لیسٹ مے بی another 3 years 10 years whenever. اس وقت تو ہمیں وہ پالیٹکس کرنی ہے جو ہمیں پاور میں لے کے آئے, اور پاور میں ہم آ نہیں سکتے ہیں عوام کے ووٹ پر انحصار کر کے تو نہیں پاور میں آ سکتے جب تک آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. دس از واٹ ہز تھنکنگ, اور اینڈ سب کے سامنے, آپ کے سامنے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. زبیر صاحب, یہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں آبویسلی ہونی تو ایڈیالوجی چاہیے, لیکن ایڈیالوجیکل ہے نہیں نا. ہر کوئی پریگمیٹزم کی بات کرتا ہے,
اور ہمارے یہاں تو پنجاب پولیس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ شیر کو بھی حوالات میں بند کر دینا تو وہ ان سے بھی منوا سکتے ہیں کہ وہ شیر نہیں بلی ہے وہ. جب یہاں پر اتنے بڑے سکیل پہ پارٹیاں زیر عتاب آ جاتی ہیں, کیسز بن جاتے ہیں, جیل کاٹنی پڑتی ہے, تو اس کے بعد آپ کے سامنے آفر رکھی جائے کہ آپ کو باہر بھی لے آئیں گے, وزیر اعظم بھی آپ بن جائیں گے, کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, what options are you left with in the end? No, but if it comes so late in the day کہ آپ نے صبح 4 بجے سے روزہ رکھا ہو اور 7 بجے روزہ کھلنا ہو اور پونے 7 بجے آپ کہیں کہ اب میرے میں ہمت نہیں ہے آپ توڑ لیں, تو then there will be questions. ادروائز تو آپ یہ کہیں گے نا کہ یار اتنی گرمی میں کیسے روزہ رکھا جا سکتا ہے. ریالٹی پریگمیٹزم بھی تو دیکھیں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں. سو ایکچولی اگر آپ مارچ 2022 یا فیبری 2022 لے لیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری آ رہی تھی, بات شروع ہو چکی تھی جنوری کے اینڈ میں, تو پی ایم ایل این ہیڈ گون تھرو دا ورسٹ ٹائم. وہ پہلا وقت تھا آلموسٹ ان 3.5 years کہ کوئی بھی پی ایم ایل این کا لیڈر اندر بند نہیں تھا, کسی پر بھی اس طرح سے پکڑ دکڑ نہیں ہو رہا تھا, جو کہ ایفرٹ کر کے نیا ویب وہ سارا ہو چکا تھا. اور پلس پاپولیرٹی سکیل میں پی ایم ایل این واز ایٹ اٹس ہائٹ. اس سے 1 سال پہلے اگر آپ جا کے دیکھیں 13 میں سے 12 بائی الیکشنز پی ایم ایل این جیت چکا تھا. صرف ایک سیالکوٹ کا تھا جو کہ پی ٹی آئی جیتا تھا, کراچی کا بھی ہارا تھا, نوشہرہ کا بھی ہارا تھا پی ٹی آئی. تو آپ اگر اس سٹیج پہ جا کے اب کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جو آپ 2016 میں آپ کے پاس چوائس تھا, 2016 میں کمپرومائز کرنے کا چوائس تھا, بٹ وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا کہ جی جو مرضی ہو جائے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی پالیٹکس جس کی وجہ سے صرف پاور پالیٹکس ہے. حالانکہ الیکشن 2018 واز راؤنڈ دا کارنر کہ وہ ڈیزالو کر کے بڑے آرام سے دوبارہ الیکشن بھی کرا سکتے تھے. بٹ جو سیاست سو ان کے لیے جو کہ سمجھ رہے تھے, جیسے میں تھا, کہ جی ہم آگے بڑھ کے وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو سولین بالادستی کی جنگ ہے. اور مزمل میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اگر فالو کیا ہو, میں تو سب سے زیادہ آگے تھا نا, اینڈ آئی واز ایز اے اسپوکس پرسن آف مریم نواز جو پاکستان میں تھی, نواز شریف. تو میں تو پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کی آنکھوں میں بھی دیکھا, جہاں جہاں مریم نواز جاتی تھی پورے پاکستان میں, کہیں گلگت بلتستان میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, وہ سب اور ہزاروں لوگ جو میں پرسنلی ملا ان سب جگہوں پر اوور سیورل ایئرز, وہ سب دے ور ویری پراؤڈ. وہ ڈپریسڈ نہیں تھے کہ جی ہمارے شاہد خاقان عباسی کو بھی اندر بند کرتی ہے, شہباز شریف کو بھی اندر بند کرتی ہے, ہم سب بھی اندر بند ہے, کیسز چل رہے ہیں, پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, اور فیک قسم کے چیزیں بھی ہو رہی ہیں, جس طرح میرے اوپر جس طرح سے حملہ ہوا تھا. بٹ ایوری ون واز ویری پراؤڈ کہ ہم وی آر پارٹ آف اے گریٹ گرینڈ اسٹرگل. وہ ویژن جو قائد اعظم کا تھا سپلین بالادستی کا, وہ جو کہ 1973 میں حکمرانی کا تصور ہے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا تصور ہے, اس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اور وی آر جسٹ راؤنڈ دا کارنر, بیکاز ظاہر سی بات ہے 2022 میں یہ کہ 2023 میں الیکشن ہونے تھے. تو لاسٹ بجٹ پیش ہونا تھا جون 2022 میں آف دیٹ 5 year tenure, اور وہ ہم نے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اینڈ پلس مزمل دا فیکٹ دیٹ پاکستان واز انڈر این IMF پروگرام. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو 5ویں سال کا بجٹ دینے کے لیے جائے گی جو ڈکٹیٹڈ ہوگا IMF سے, اور لیکن جب ایک سیٹنگ, لیکن زبیر صاحب اگر کوئی ایک سیٹنگ پی ایم اگر IMF کی ڈیل کو ریورٹ کر دے, پیٹرولیم لیوی بڑھا کے چلا جائے, تو وہ بھی تو ایک تھریٹ ہے نا کہ ڈس آنر کر دیا ایگریمنٹ کو, آگے چل کے کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا. تو وہ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہاں ٹھیک نہیں, اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اور میں اگر آپ آدھا منٹ دیں تو میں آپ کو کنفرم بھی کر دوں گا. ایک تو آپ جتنے انٹیلیجنٹ اور انسائٹ آپ کی, اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ پورا 1 ہفتہ لگا لیں. وہ جو جنوری کا مہینہ تھا 2022, فیبری کا مہینہ تھا 2022, یا مارچ کے فرسٹ 15 days تھے جب ٹیبل کی ہے مارچ 8 کو نو کانفیڈنس موشن. آپ مجھے بتا دیں کون سے ٹاک شو میں پرنٹ میڈیا میں ڈیفالٹ کا ذکر ہوتا تھا, کون سے اس میں ہوتا تھا, اور وہ ہوتا اس لیے نہیں تھا. اس کا بھی میں فیکٹ بتا دوں. پی ٹی آئی IMF پروگرام کے تحت تھا, 7 ٹرانچ کا ایک مسئلہ ہو رہا تھا, کوشچن مارک تھا. IMF واز پٹنگ دا پریشر فار 2 ڈیمانڈس ان کی تھی, بڑی ڈیمانڈس. ایک اسٹیٹ بینک کا جو وہ تھا, انہوں نے کہا آپ لے کے آئیں ٹیبل کریں, جس سے اسٹیٹ بینک اٹانومی کا بل, ٹھیک ہے, اور دوسرا 250 بلین کا منی بجٹ لے کے آئے. ظاہر سی بات ہے ایک حکومت کے لیے بڑی مشکل چیزیں تھیں. بہرحال انہوں نے کیا. اس وقت کی اپوزیشن, خواجہ آصف کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کہا یہ سرنڈر 71 سے بھی زیادہ خراب ہے. بہرحال ہم نے IMF کی کنڈیشن پوری کر دی پاکستان نے. اس کے نتیجے میں فیبری کی فرسٹ
یا 2 کو IMF کے بورڈ نے 7 ٹرانچ اپروو کر دی. 7 فیبری کو آپ کو پیسے مل گئے. اب یہ 7 فیبری ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت تو فیصلہ ہو چکا تھا وہ نو کانفیڈنس موشن کا. جو عمران خان کی پارٹی نے غلط کیا تھا, جو میں بھی مانتا ہوں غلط کیا تھا, جو 28 فیبری اور اس وقت کے آپ اگست چلے جائیں 2021 سے لے کے فیبری اینڈ 2022 تک, کیا آپ کا ایکسچینج ریٹ کوئی ڈی ویلیو ہو رہا تھا میسively؟ اٹ واز بٹوین 168 اینڈ 175 فار 6 months, وچ از ویری نارمل انٹرا بینک ریٹ. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ چیک کر لیں. جنوری کی لاسٹ تاریخ کو 31 کو جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز تھے, ناٹ کمرشل بینک, اسٹیٹ بینک کے, وہ 16.8 بلین تھے. ابھی آپ مجھے بتائیں 2.25 سال میں آپ نے اتنے دیکھے ہیں کبھی؟ تو آپ کا ریٹنگز بھی آپ کی اس کے بعد ڈاؤن گریڈ ہوئی ہیں. اب ہاں, جو غلط کیا تھا کہ جی یوکرین رشیا وار سٹارٹ ہوگی, ایوری ون ایکسپیکٹڈ کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جائیں گے. یہ 24 فیبری وغیرہ کو کچھ ہوا تھا, اور اسی رات کو خان صاحب وہاں پہنچ گئے, انہوں نے کہا واٹ اے گریٹ ٹائم آئی ارائیوڈ ہیئر. رشیا پہنچ گیا, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی وہ ٹھیک ہے. فیبری کے اینڈ میں انہوں نے فیصلہ کیا فیئرنگ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس, بیکاز ظاہر سی بات ہے اس وقت تو بالکل اوپن تھا کہ یہ ہو رہی ہے کہ جی پاپولسٹ ڈیسیجن کریں گے, ابھی تو ہم پیٹرول کی پرائس کم کر دیں. پیور اکانومی کے حوالے سے دیٹ واز اے رانگ ڈیسیجن, بٹ مزمل لیٹ می ایڈ, اوکے, سو ہی ٹک دا رانگ ڈیسیجن کہ ریڈیوس کر دیں. اپریل کی 12 تاریخ کی صبح کو فرسٹ ڈے ان آفس تھا شہباز شریف کا, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو IMF کی کنڈیشن تھی اس کے خلاف ورزی کی اور وہ سبسڈی میں اتنا ہم نے ایڈ کر دیا. آپ نے اپریل 14 کی رات کو فیصلہ کرنا تھا پرائسز بڑھانے کا, PMLN نے نہیں بڑھایا. اپریل کی 30 کو فیصلہ کرنا تھا انکریز کا, نہیں بڑھایا. مئی کی 15 کو فیصلہ کرنا تھا انکریز کا, نہیں بڑھایا. ایڈ دیز سبسڈیز, دس واز فار مور دین واٹ عمران خان کی حکومت نے کیا تھا. سو اٹ از ناٹ سو سمپل کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں. میں تو آپ کو ڈیٹس اور فیکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی میں چیز غلط کر رہا ہوں. بالکل. تو جہاں ان کی غلطی تھی وہ بھی میں نے بتا دیا. پھر اس کے بعد جب آپ کا مفتاح اسماعیل جب فائنانس منسٹر تھا تو آپ اس نے اگست میں IMF واز بیک ود پاکستان, اور اگست کی 29 تاریخ کو 2022 کو IMF بورڈ نے 8ویں ٹرانچ اپروو کر دی اور فرسٹ ویک آف سپتمبر میں آپ کو مل گئی. یو آر بیک ود IMF ان فرسٹ ویک آف سپتمبر. وائی واز دا کرنسی devaluing the way Pakistan has never seen from there onwards till the June end. زبیر صاحب اس پہ تو میکرو انالیسز ہونا چاہیے, بالکل اس پہ تو میکرو انالیسز ہونا چاہیے نا. 2019 میں شبر زیدی نے کہا تھا کہ پاکستان کوٹ ان کوٹ از اے بینکرپٹ اینٹی, تو نظر تو آ رہا تھا اکانومسٹ کو اس طرف بھی کہ اب آگے چلتے ہوئے سچویشن اچھی نہیں ہوگی. وہ تو آج بھی ہے, وہ تو آج بھی آپ شبر زیدی سے پوچھ لیں تو وہ یہی مینٹین کریں گے. وہ تو نمبرز کے حساب سے میرے سے بھی کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں یار دیکھیں نا, آر تھنگس گیٹنگ بیٹر ان ٹرمز آف دا نمبرز, چاہے وہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے, چاہے وہ آپ کے قرضے ہیں, چاہے آپ کا مارک اپ پیمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کا گروتھ ریٹ ہے, چاہے آپ کی جو لٹریسی ریٹ ہے, چاہے آپ کی جو ہیلتھ کوریج ہے, اور اینی انڈیکیٹر آپ مجھے بتا دیں از پاکستان موونگ فارورڈ اور موونگ بیکورڈز. پاکستان از موونگ بیکورڈز. اکانومی بہت ڈیپلی خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. اور یہ صرف یہ کہہ دینے سے, اب دیکھیں نا پاور سیکٹر کو ہی اگر آپ لے لیں, اویس لغاری کا آج ہی کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا کہ جی ہم فرسٹ ٹائم, ابھی تو ہمیں 3 مہینے ہوئے ہیں, فرسٹ ٹائم ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن سیریس ہو کے کر رہے ہیں. وہ بھائی آپ پہلی بات تو ہے آپ اپریل 2022 میں آئے تھے اور میں نے ان کے ٹویٹ کے جواب میں کیا شو می دا لٹل اسٹیپس دیٹ ور ٹیکن آفٹر اپریل 2022. لیکن 2.25 سال کے بعد عمران خان کو چھوڑ کے اب آپ نے جواب دینا نا. 2.25 سال تو آپ کی حکومت رہی ہے اور آپ نے اپنے, میں کہتا ہوں چلو آپ نے نہیں پرائیویٹائز کی نا جس کو, مجھے آپ لٹل سٹیپس بتا دیں کہ یہ ہم نے کیا, یہ کیا, ہم نے ایکٹیو لسٹ پر ڈالا, ہم نے فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ کیے, ہم نے اس کے ڈیو ڈیلیجنس پروسیس شروع کر دیا, ہم نے اس میں زبیر صاحب اس میں روڈ بلاک کیا ہے. 2013 کے سیٹ اپ میں آپ بھی وزیر مملکت تھے نجکاری کے, روڈ بلاک کیا ہے اس میں جو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر پا رہے, وائی آرنٹ دے ایبل ٹو ڈو اٹ؟ میں نے اویس لغاری کا ٹویٹ کا بھی جواب دیا پبلکلی. میں نے کہا کہ ویسے ایک تو فیکٹ آف دا میٹر از جو آپ نے کہا کبھی بھی نہیں اٹیمپٹ کیا گیا, بالکل اٹیمپٹ کیا گیا تھا. مجھے دسمبر اینڈ 2013 میں لگایا گیا تھا پرائیویٹائزیشن منسٹر. بائی اکتوبر 2015 وچ از ایئر اینڈ 10 months
کہہ لیں. ایک تو ہم نے جو کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن جو اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی ہے, اینڈ وی ریزڈ $1.7 بلین بیکاز پاکستان کو ہمیشہ ڈالرز کی کمی تھی. وی ڈڈ دا لارجسٹ ایور فرنٹیئر مارکیٹ ٹرانزیکشن HBL کی جو کی تھی. وی ڈڈ $500 ملین آف ٹرانزیکشن آف UBL. یہ گلوبل ٹرانزیکشن تھی. اور ہم نے وہ جو پرائیویٹائزیشن ڈسکوز PIA اسٹیل مل وغیرہ کا ایکٹیو لسٹ پتا, اس کی اکتوبر 2015 میں میں نے ریٹس بھی دی ہیں, اور میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ یو ٹو ڈگ آؤٹ دا فیکٹس فرام دا پرائیویٹائزیشن کمیشن. ہماری تو فیسکو کی تو بٹس بھی آ گئی تھیں. دیٹ از آفٹر اے 2 year لانگش ایفرٹ, سیریس پروفیشنل ایفرٹ آن اے گلوبل اسکیل. کیونکہ آپ یہ کریٹ کرتے ہیں آپ کے فائنینشیل ایڈوائزر, بیکاز اتنی بڑی یہ, پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اکتوبر میں اگر وہ ریورس نہ ہوتا, PIA کا ریورس نہ ہوتا, اسٹیل مل کا, یہ سارے اکتوبر 2015 میں ریورس ہوئے تھے, تو اس کے بعد کون پرائیویٹائزیشن میں انٹرسٹ ہوگا؟ یہ ساری ڈیریلمنٹ, یہ سارا راٹ جس پہ آپ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں, یہ پھر شروع کس نے کیا؟ اگر آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی شہباز شریف صاحب کی سوچ پریویل کر گئی, تو پھر وہ سنگل ہینڈیڈلی وہی کلپریٹ ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ نہیں, شہباز شریف کا اس یہ پرائیویٹائزیشن کو روکنے میں یا اسٹال کرنے میں, اوور آل سچویشن کنٹری کی بات کر رہا ہوں. لیٹس بی فیئر اباؤٹ اٹ. اوور آل سچویشن تو دیکھیں نا, اوور آل سچویشن میرا اپنا ذاتی وہ ہے. دیکھیں نا, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ وہ اگر ہم نہ لیتے تو وہ ڈیفالٹ کر جاتا. اب وہ مجھے آپ یہ بتا دیں وہ کون سی میٹنگز تھیں PMLN کی جس میں یہ ڈیلیبریٹ ہوا, ڈسکس ہوا, ڈیبیٹ ہوئی کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں ہے؟ میں تو ان سب میں موجود تھا بیفور دا ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو سب میں موجود تھا, اس کے بعد بھی موجود تھا. تو میں نے تو نہیں کہیں سے سنا تھا کہ یہ ہے. اب ہبڑ دھبڑ میں ایک نے دوسرے کو کہا, دوسرے نے تیسرے کو کہا, اور 95% آپ کو پتا ہے اکانومی نہیں سمجھتے کہ واٹ کین لیڈ ٹو اے ڈیفالٹ. بھائی آج اسٹاک مارکیٹ کا بوم کیوں آتا ہے؟ وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ IMF از آن بورڈ, اور IMF ہمیں وہ قرضے دے دے گا, ڈالرز دے دے گا, جس کی وجہ سے ڈیفالٹ ڈالرز کی وجہ سے ہوتا ہے نا, ڈالر میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی دوسری جو سورسز ہیں, جیسے ورلڈ بینک ہے, ADB ہے, دوسرے فرینڈلی کنٹریز بھی اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ IMF از آن بورڈ, تو وہاں سے بھی پیسے ملنے کا وہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک آپ بہت سیریس ڈسکشن ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک ایسا بھی ماحول تھا جس میں یہ کہا جاتا تھا جی نومبر میں جو تعیناتی ہے اس کو روکنا ہے, ورنہ وہ ہو جائے گی تعیناتی نومبر میں, عمران سال کے لیے آ جائے گا, ون پارٹی سسٹم بن جائے گا, آئین کو چینج کر دیا جائے گا, سو آل سارٹس آف تھنگس ور دیئر. بٹ آئی تھنک اگر کوئی ایسے محسوس بھی ہو رہا تھا, تو میرے حساب سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہماری اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے, جو ہم نے بڑے مشکل سے ارن کیا ہے. نواز شریف کی پالیٹکس بٹوین 93 اینڈ 2021 جو رہی ہے, جس میں انہوں نے ایک اصولی سیاست کی ہے, اور اس کی پاداش میں 3 دفعہ فارغ ہوئے ہیں, اس کو وہ والا نواز شریف یا آج کا نواز شریف میں آپ خود فرق محسوس کر لیں گے. ویسے اب IGI والے نواز شریف سے تو بہتر لگتے ہیں آج بھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2 قسم کی ریزننگز جو دی جاتی ہیں آپ کے حوالے سے بھی. اب آپ کا جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نواز کو چھوڑنے کا, اس میں ایک تو آئیڈیولوجیکل ریزننگ ہے کہ چونکہ وہ اپنے نظریے سے ہٹ گئے, ووٹ کو عزت دو سے پیچھے ہو گئے, تو اس لیے آپ نے راہیں جدا کر لیں. دوسرا کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے دیٹ یو آر بینگ اگنورڈ بائی دا پارٹی, کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ احسن اقبال بہت بڑے آدمی ہیں, مجھے رسپونڈ نہیں کرتے تھے, میسج کا جواب نہیں دیتے تھے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آج کل اگر کوئی آپ کو نون لیگ کا رہنما میسج کر دے تو خوف کھاتے ہیں وہ, اسی لیے کہ کہیں مریم صاحبہ کو پتہ نہ چل جائے. تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کیمپ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, یا جینونلی آئیڈیالوجی واز دی اونلی ریزن؟ نہیں, آئیڈیالوجی واز ون ریزن, بٹ آئیڈیالوجی پر تو کمپرومائز اپریل 2022 میں ہو گیا تھا, میں نے تو نہیں اس وقت چھوڑی تھی. لیکن کویشچن تو یہ نا کہ اگر شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ بنوں, سب لوگوں نے, آپ نے بھی شاید اس وقت یہ سوچا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ وائی آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی کیبنٹ, اور گورنر کیوں نہیں مجھے لگایا, اینڈ سو آن واٹ ایور, کیونکہ میں تو فرنٹ فٹ پر تھا. جو لاسٹ سیاسی جو مارکا تھا وہ تھا 26 مارچ
22 کو مریم نواز لیڈ کر رہی تھی مہنگائی مقاو مارچ. اس میں حمزہ شہباز بھی تھے اس کنٹینر پہ, مریم اورنگزیب بھی تھی, میں بھی تھا اس میں, دانیال عزیز تھے, مصدق ملک تھے, اور بھی ہوں گے کوئی تو مجھے نہیں یاد, بٹ میں تو بالکل اس وقت بھی ساتھ تھا. پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فیصلے کی وجہ سے میرے نزدیک آپ راہیں نہیں جدا کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز مسٹیکس کرتی ہیں, بٹ اس کے بعد اگر میرے سے یہ پوچھتے ہیں, بہت سے لوگ PMLN والے مجھے تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ کو اتنا کچھ دیا, اب آپ کو کچھ نہیں ملا تو اس لیے آپ ناراض ہو گئے. بھائی مجھے کیوں نہیں ملا, یہ بھی تو ایکسپلین کرتے نا, مجھے کیوں نہیں ملا, مطلب آپ کے چھوڑنے کی وجہ فور فرنٹ صحیح نہیں. ایک دیکھ رہا, اس کے بعد پرفارمنس ہوئی 16 مہینے کی. اب 16 مہینے کی پرفارمنس جو تھی مزمل, پتہ نہیں آپ کو اچھی لگتی ہوگی, بٹ کسی بھی اکنامک انڈیکیٹر کے حوالے سے اٹھا لیں, مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے اتنی نہیں دیکھی فار اے کنٹینیوڈ پیریڈ آف 12-14 months. نیور ہیو بی سین. نہ SPI 50% کے قریب کیا تھا, نہ CPI 38% پہنچا تھا, اور وہ 12.7% سے شروع ہوا تھا مارچ 2022 میں, اور وہ پھر اپ اینڈ اپ اینڈ اپ. اسی طرح سے آپ گروتھ دیکھ لیں تو اس سال کے جس سال جو پورا سال ملا 2022 جولائی سے لے کے 2023 جون تک, دیٹ واز اونلی دا تھرڈ ٹائم ان آر ہسٹری کہ وہ نیگیٹو گروتھ تھی. 51 میں ہوئی تھی, اور دوسری دفعہ کووڈ کے وقت ہوئی تھی, اور تیسری دفعہ یہ ہوئی تھی. اگر آپ قرضوں کے دا پیس ود وچ ہم نے قرضے اکامولیٹ کیے, اور اس کا ایک ریفلیکشن آپ کی مارک اپ پیمنٹ سے ہیں, اگر آپ وہ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے قرضے نہیں بڑھے تھے. کسی بھی انڈیکیٹر کے حوالے سے دیکھ لیں, پرائیویٹائزیشن دیکھ لیں نا, پرائیویٹائزیشن آپ کہتے ہیں ون آف دا میجر اکنامک چیلنجز ہے, جب تک ہم اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو فکس نہیں کریں گے. آپ مجھے لٹل اسٹیپس بتاتے ہیں نا, پرائیویٹائزیشن تو چھوڑ دیں, آپ مجھے بتاتے ہیں 16 مہینے کا ایک تھا. پھر اس کے بعد اسی دوران جب پنجاب کی حکومت اسمبلی فارغ کی تھی عمران خان نے, تو 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. 90 دن میں الیکشن کس کی وجہ سے نہیں ہوگی؟ وہ کہتے ہیں عمر عطا بندیال کی وجہ سے نہیں ہے. عمر عطا بندیال نے فیبری کی 27 تاریخ کو سو لیا تھا, اسمبلی ٹوٹی تھی 10 جنوری کو, تو وہ 45 دن جو پہلے والے تھے اس میں بال کبھی گورنر کبھی الیکشن کمیشن کی. دا ریالٹی واز دیٹ the PMLN did not want to go ahead with the elections within 90 days. KP کے الیکشنز کا یہی ہوا. پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن کا آپ دیکھیں. میں صاحب سوری ٹو کٹ یو ہیئر, لیکن دیکھیں نا یہ بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مس مینجمنٹ, آبویسلی ایوری بڈی نوز کہ جس طرح سے اکانومی کی صورتحال ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن جس بیانیے کے اوپر 2018 کا الیکشن تحریک انصاف جیت گئی یا ان کو جتا دیا گیا, وہ کرپشن کا بیانیہ تھا. کیا آپ یہ بھی کنفیس کریں گے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے کرپشن کی ہے؟ نہیں, میں بالکل, اگر آپ کوئی اسپیسیفک مجھے, اگر میں شاہد خاقان عباسی کی بات کروں, نواز شریف کی بات کروں, یا مریم نواز کی بات کروں, مفتاح اسماعیل کی بات کروں, I was deep inside, مطلب میں صرف I was not just part of the PMLN team, وہ for 5 years I had deep insight and I had access, and میرے کان بھی کھلے رہتے تھے, آنکھیں بھی کھلی رہتی تھی. جب تک میں گورنر نہیں بنا تھا, تو جب تک میں اسلام آباد میں تھا, کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ پہنچا ہوں, یا اپنے ایز اے پرائیویٹائزیشن. مجھے اس لیے لوگ منع کرتے تھے کہ ایوری پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیز اینڈیڈ اپ ان جیل, خواجہ آصف, نوید قمر, جنرل سعید قادر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ مرو گے تم, اتنا اٹس اے ڈین آف کرپشن اینڈ سو آن. اس کی اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں اس قسم کی, ملینز آف ڈالرز کی انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی کچھ نہ میرے اوپر پریشر ڈالا کہ جی آپ اس کو دے دیں اور اس کو نہ دیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو میں نے کچھ نہیں دیکھا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ دیکھیں, میں مزمل ایک چیز, آپ نے 2018 کی بات کی تھی, میرے لیے جو آسانی ہے, جو میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ جب جو بھی ہوا تھا 2017, 18, 19, 20 اور 21 میں سب سے آگے کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کر رہا ہوں, سب سے آگے کھڑے ہو کے. میرے سے آگے مسلم لیگ والا کوئی نہیں تھا, میرے برابر ضرور تھے, چاہے وہ جلسے ہوں, ہر مریم نواز کے جلسے میں, اور انہوں نے درجنوں جلسے کیے پورے پاکستان میں, آزاد کشمیر, اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. میں, آپ ٹاک شوز کر لیں, 2 سے 3 یا 4 ٹاک شوز کرتا تھا. آئی واز دا اونلی ون ہو از رائٹنگ ریگولرلی فار مین اسٹریم انگلش پیپرز ان پاکستان اینڈ آلسو عرب نیوز یا دوسرے پیپرز. میں تو سب سے آگے کھڑا تھا.
تو میں اگر اس وقت غلط کو غلط کہہ رہا تھا تو آج میں 2024 کے الیکشن کو فار ایگزامپل کیسے صحیح کہہ سکتا ہوں؟ تو مجھے تو میرے گھر والے نہیں کہیں گے یار آپ کیا آدمی ہیں. آپ اس کا مطلب ہے صرف آپ کی جو جنگ تھی وہ پاور حاصل کرنے کے لیے تھی, آپ وہ کسی اصول کی بات نہیں کر رہے تھے. لیکن دیکھیں زبیر صاحب دیکھیں 2013 کے سیٹ اپ کا بھی آپ حصہ تھے, اس سے پہلے نون لیگ کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. آپ نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ کابینہ میں جو بھی وزیر لگتا ہے اس کے نام اوپر سے آتے ہیں, تو آبویسلی ہائیبرڈ جو نظام تھا نہیں, میں نے تو نہیں کبھی یہ آپ نے کہا ہوا ہے کاشف عباسی صاحب کے انٹرویو میں, کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں. کیا آپ نے کہا کہ کابینہ میں ویسے بھی جی نہیں اوپر سے آپ کی گورنمنٹ میں نہیں, آپ نے کہا جنرلی پاکستان آج کی کابینہ کی بات کر رہا ہوں بھائی, آج کی کابینہ آج کی وہ آئی تھنک میں بھی تھوڑا سا مکس ہو گیا. میں وہ جو 2022 میں جو کابینہ بنی تھی نا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, اس کی 83 یا 84 ممبرز تھے. اچھا 13 میں یہ نہیں تھا, ظاہر سی بات ہے 83 84 مطلب 2013 کی کابینہ جو تھی اس میں تو فیصلہ کیا گیا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں, MKM the only time MKM has not been part of the federal cabinet was in 2013. Because only time سن 88 سے لے کے آج تک. تو وہ کس وجہ, وہ اصولی فیصلہ تھا بیکاز کراچی میں آپریشن کرنا تھا. جب PMLN نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی فائنینشیل ہب ایسے نہیں چل سکتا کہ جہاں ایک گورا 24 گھنٹے کے لیے نہ آ سکے, unless we undertake a serious operation, and that by far has been the only successful operation in Pakistan's history. اور اس کو انشور کیا تھا, جب اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن نواز شریف کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نہیں عمل دخل کروں گا بیچ میں, بیکاز چاہے ملٹری انڈرٹیک کر گیا, رینجرز ہیں, پولیس ہیں, وہ فیصلے کریں گے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض, بٹ وی ٹک ایوری ون آن بورڈ, چاہے وہ MKM تھا. زبیر صاحب یہ بالکل آج کل کی اگر ہم بات کر لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ PMLN کی لیڈرشپ انٹیمیڈیٹڈ ہے اور خوف زدہ ہے, پریشر میں ہے تحریک انصاف سے. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح مجھے یاد ہے جب بھٹو صاحب کے دور میں یہ بات کی جاتی تھی کہ ایک قبر ہے اور اس میں دونوں میں سے ایک نے جانا ہے, ضیاء صاحب جائیں گے یا پھر بھٹو صاحب جائیں گے. تو آج اگر رانا صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ PTI نے یہ بیانیہ بنایا کہ یا ہم نہیں ہیں یا آپ نہیں ہیں, تو ہمیں موقع ملا, ہم نے پاور سیز کر لی, مائٹ از رائٹ. یہ تو اب اس کا کیا میں جواب دوں کہ ہم نے پاور تھی نہیں, کیا اس کا جواب یہ نہیں ہے, کیا اس کا جواب یہ نہیں کہ خان صاحب نے اتنا کورس کر دیا لیڈرشپ کو کہ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جو بھی ملا لے لیا انہوں نے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا آپ, پتہ نہیں آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں, یا کوئی بھی آپ جاننے والے کو اس لیے تو نہیں کہیں گے آپ امتحان میں چیٹنگ کریں کیونکہ دوسرا چیٹنگ کر کے پاس ہو گیا تھا, کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے نا. اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی, ہم بات کر رہے ہیں نیشنل پالیٹکس کی, ہم بات کر رہے ہیں آئین کی, ہم بات کر رہے ہیں اس ویژن کی جو قائد اعظم نے بنایا تھا, مائٹ از رائٹ کے بیسس پر. تو پھر تو سارے مارشل لاز بھی جسٹیفائی تھے, اس میں بھی پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھ کے کہتے تھے نا کہ ہاں کیا کرتے بھائی, جب سولینز اپنا کام نہیں کرتے تو ملٹری تو اسٹیپ ان 58 میں ہوا, 69 میں ہوا, 77 میں ہوا, 99 میں ہوا. بٹ لکنگ بیک کوئی بھی آج ان ملٹری انٹرونشنز کو مائٹ از رائٹ والی جو بات ہے اس کو کیا جسٹیفائی کرتا ہے؟ نہیں. کہ اگر وہ اس وقت اگر تھوڑا سا رک جاتے, مجھے نہیں پتا ایوب خان کے کیا تھنکنگ تھی یا اس وقت کی ملٹری کی کیا تھی, تو پاکستان پراؤڈلی واز آن کورس, بیکاز الیکشن ہونا تھا, الیکشن ہو جاتا, آئین بن چکا تھا 1956 کا 9 سال کے بعد. سو آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, میں تو کبھی بھی نہیں, میں تو شارٹلی زبیر صاحب خان صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ ڈو یو ہیو اے سافٹ کارنر فار ہم؟ آپ کو لگتا ہے وہ ڈیموکریسی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ان کے دل کا حال کیا, یہ تو نہیں ان کے ایکشنز کیا کہتے ہیں یا وہ خود جانتے ہوں گے یا ان سے. دیکھیں ان کے ایکشنز, ہی از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. نو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ PTI کو کیوں ڈیفینڈ کرتے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں PTI کو, اگر وہ غلط ہے, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے کسی جگہ, تو اگر اس کا بینیفیشری عمران خان ہے ایز اے ریزلٹ کہ جی شوئنگ سافٹ کارنر فار عمران خان اور PTI, یا اگر کوئی بھی خاتون ہے جن کو اندر بند کیا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ غلط طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, اگر میں اس کے حق میں بات کرتا ہوں, از دا بینیفیشری آف دیٹ از عمران خان, سو بی اٹ. اگر میں عدت کیس پر کہتا ہوں شرمناک کیس ہے, تو سو بی اٹ کہ عمران خان از اے بینیفیشری, ہی از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. وی کی ناٹ گو بیک, جس طرح سے بھٹو کے زمانے میں ضیاء الحق نے جب بچھڑ کیا تھا اور ان کو لے جا کے فائنلی وہ ہینگ کر دیا تھا, پھانسی لگا دی تھی, تو اس وقت یہ کوئی نہیں ڈسکس کر رہا تھا مزمل کے وہ جو نیشنلائزیشن تھی وہ کیسی تھی, یا ان کا اپوزیشن کو ان کا جو ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا وہ کیسے تھا. اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ ہو رہی تھی کہ ڈو وی لیٹ ضیاء
run away with the kind of regime he is running, and جس میں brutalization ہے, جس میں پکڑ دکڑ ہے, جس میں پھانسی ہے, کوڑے ہیں, and all of those things. کیا ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے؟ سو یہ میرا خیال ہے پیپل ہیو ٹو, ایک انڈیویجول کے لیے کبھی میرے نزدیک پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اگر کل کو عمران خان واپس آتے ہیں, لیٹس سے کہ عمران خان واپس آتے ہیں اور وہ ایک رن کرتے ہیں اپنی حکومت, پہلے تو میں کہوں گا کہ if I would have any access to him تو میں ضرور ان کو کہوں گا کہ جی آپ نے پچھلی والی غلطیاں نہیں دہرانی. اور سب سے بڑا جو زبیر صاحب صرف یہ کہیں گے یا جوائن بھی کریں گے ان کو؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ جو ایک دا فیئر آف لوزنگ پاور ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ پہلے الیکشن میں سب کچھ کریں جیسے کر کے پاور پہ آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ حکومت میں آ جائے جو مرضی کریں. دا ایکسپیرینس, دا ایکسپیریمنٹ سو فار 76 ایئرس تو یہی ہے کہ ایون 1 پہ جو تھا عمران خان کے انڈر ہائیبرڈ سسٹم کی انٹروڈکشن ہوئی تھی, دیٹ کوڈ ناٹ سیو عمران خان, نہ ہی آئندہ کبھی سیو کر سکتا ہے کوئی چیز. تو ایسے کام کریں جو پیچھے مڑ کے لوگ کہیں کہ یار کم سے کم کہ عوام کو فوکل پوائنٹ بنایا, اور عوام کو ڈلیوری کرنے کے لیے اگر کوئی اور چیز سیکریفائز کی, اور ایجوکیشن پر فوکس کیا, اور ہیلتھ کیئر پر فوکس کیا, اور پاپولیشن کنٹرول پر فوکس کیا, اور تھانہ کچہری کلچر کو امپروو کرنے کی باتیں کی, اور کنسسٹنٹلی یہی چیزیں بات کرتے رہے عوام کی, وہ عوام جو کہ 75-76 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری کب باری آئے گی, ہمیں وہ 81,000 جو پہنچ گئی ہے آپ کی اسٹاک مارکیٹ, ویئر آر وی ان دیٹ پاکستان, جو سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور زبردست ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے. بالکل, مطلب کرکس یہی ہے کہ پھر پاور پالیٹکس سے جان چھڑانی پڑے گی. ہمیں وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ کمپرومائزز کرنے سے جو پاکستان کے مسائل ہیں فی الوقت وہ حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے اسٹیٹسمین بننا پڑے گا اور اپنی پاور پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے سیاست کرنی پڑے گی. اور تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو کہ اگر آج وہ اپوزیشن کو زیر عتاب رکھ رہے ہیں تو اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.